नंद की दुश्मनी से बचना चाहती हैं आप, तो इन चंद बातों पर अमल ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई जितनी भी जो टेंशनें, मुसीबतें हैं या मसले हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। होता क्या है कि शादी की शुरुआत के दिनों में बच्चियों को समझ नहीं आती कि अपनी नंदों को कैसे डील करना है, और जहाँ पे वो जाती हैं वो समझती हैं कि जहाँ हम आ चुके हैं वहाँ सारी बादशाहत शायद उनकी है और उन्हें जाते ही मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जाते ही आपको सब कुछ हाथों में नहीं मिलता। वहाँ जो लोग पहले से मौजूद होते हैं, जैसे आपकी नंद, जैसे आपकी सास, वो उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत लम्हा वहाँ पे गुज़र चुका होता है, और आने वाली ज़िंदगी को वो खूबसूरत बनाने के लिए अपनी जो है ना ज़िंदगी में किसी तीसरे फ़र्द को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती हैं, और इसीलिए जो है ना बच्चियाँ ज़्यादातर इन मसले मसाइल में फंसती हैं। और इन मसलों का अगर बच्चियों को हल करना आ जाए, उन्हें इनको डील करना आ जाए, तो उनकी ज़िंदगी में कभी भी ये मसले मसाइल ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां सब, और सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और सबके लिए मेरी एक ही दुआ है कि सबके नसीब अच्छे हों, सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, और सबकी टेंशन परेशानियां ख़त्म हों। मैं अपने चैनल पर आपके साथ अपनी ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कोई उलामा नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास अपनी पर्सनल लाइफ का एक तजर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वो इस वजह से शेयर करती हूँ ताकि मेरी जो भोली भाली सीधी सादी सी बच्चियाँ हैं, जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, और वो इस अच्छी गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में परेशान रहती हैं, ठोकरें खाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं उन बच्चियों के कुछ काम आ सकूँ। हो सकता है कि मेरे मशवरे उनके किसी काम आ सकें। मैंने बहुत सारी घरों में इन मसले मसाइल को हल होते हुए देखा है, और मैं ख़ुद भी एक नंद हूँ, और मेरी अपनी छोटी बहन भी एक नंद है, और मैंने अपने इलाके में काफ़ी सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी नंदों के साथ उनके बुरे रवैये की वजह से उनके घरों को उजड़ते हुए देखा है, उनके घरों को टूटते हुए देखा है। और ये मेरे पास जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास मेरी एक बेटी, एक बहन, एक बच्ची ने मैसेज किया कि मेरी जो नंद है वो मेरी जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में मेरे साथ ज़िद करती है, और ये मैसेज आप पढ़ भी सकती हैं, ये कमेंट्स आप पढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, और जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने अगर इन पे अमल कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि आपके घर में आपके लिए कोई बेसकूनी या कोई बेचैनी रहेगी, बल्कि उम्मीद है कि आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आप आबाद रहेंगी। तो चलिए जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे आज मैं पका रही थी आलू गोश्त। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया कि मैंने प्रेशर कुकर में पानी, गोश्त, नमक, मिर्च, मसाले, घी, टमाटर सब कुछ डाल दिया है। घी नहीं डाला, टमाटर, नमक, मिर्च सब कुछ डाल के प्रेशर लगा दिया। जब उसे खोला तो उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। भुनाई करते हुए मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और आलू डालने के बाद मैं इसमें जितना मुझे शोरबा रखना होगा उतना पानी डाल के इसका शोरबा बना लूँगी। बड़ी आसान सी रेसिपी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये है कि नंद जो है उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखें कि वो आपकी दुश्मन ना बने, आपकी दोस्त बन जाए। अब नंद की कमज़ोरियाँ, नंद की क्या कमज़ोरी होती है कवारी नंद की, आप बच्चियों को नहीं पता होता। कवारी नंद की कमज़ोरी ये होती है कि एक तो वो उस घर में पहले से मौजूद होती है, और खुले दिल से बादशाहत से अपने मैके में गुजारा कर रही होती है। भाइयों की जितनी आमदन होती है वो नंद को मिल रही होती है, अपनी बहन को देते हैं। वो अपनी बहन के सारे लाड नाज उठाते हैं, बाप भी उठाता है, माँ भी उठाती है, भाई भी उठाते हैं। और उसकी वहाँ पे एक बादशाहत, एक हुक्मरानी होती है। दूसरा, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती है, कभी नहीं करती है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जैसे ही भाभी आ जाती है घर में तो वो इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि उससे पता होता है कि अब जो भाई मुझे हर चीज़ें ला के देता था वो सारी चीज़ें अब भाभी को देगा। उसके घर की मालकिन आ चुकी है। यहाँ पे फिर नंद थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है, और इनसिक्योर इस तरह होती है कि फिर उसे जब उसके सामने जो है ना उसकी भाभी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो नंद जो है वो ऑलरेडी अपनी भाभी के साथ दुश्मनी डाल देती है। यहाँ पे अगर भाभी थोड़ी सी समझदारी दिखाए ना, तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी पुरसकून हो सकती है, और नंद की भी पुरसकून हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे आप शादी हो के आप जा रही हैं, उस घर में जो नंद मौजूद है आपकी, और सास ससुर मौजूद हैं, वो लोग तो वहाँ से नहीं निकल सकते। आपने जाके उनके साथ एडजस्ट करना है। आपको भी एक दिन अलग घर, अलग खुशियाँ सब कुछ मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को मनवाना होगा। और अपने आप को मनवाने का तरीका ये है कि जिस तरह उनके घर का माहौल चल रहा है, आप उसी तरह उसे चलने दें। शादी के पहले दिन ही अपने शौहर से कह दें कि मुझे जेब खर्च चाहिए अलग। आप जिस तरह अपना घर चला रहे हैं आप चलाते रहें, लेकिन मुझे
الگ سے پاکٹ منی چاہیے، مجھے الگ سے پیسے دیا کریں۔ اگر شوہر سمجھدار ہونا تو یہ رشتے میں درار نہیں آتی، اور دوسرا اگر بھابھی کا دل بڑا ہونا تو نند کے ساتھ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس کا نہیں بنتا۔ جہاں پہ جا کے نا بھابیاں سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا کہ ہم جو ہے اپنی نند سے سب کچھ کھینچ لیں، اس سے کنٹرول کر لیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے شوہر کا ہے، ہمیں مل جائے، وہاں پہ جا کے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ مسئلے مسائل اس طرح بنتے ہیں کہ وہ نندیں پھر ایسی دشمن بن جاتی ہیں کہ وہ بھابھیوں کو گھر سے نکلوا بھی دیتی ہیں، اور کئی ایسی لڑکیوں کی میں نے ڈیورس ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کے گھر آباد نہیں ہوتے۔ شروعات کے جو سال ہوتے ہیں اس میں اپنا قدم جمانے کے لیے آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنا دل بڑا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں نا وہ اس گھر کے ایسے فرد ہیں کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے نا اس میں لنٹر ڈالا جاتا ہے کہ یہ مضبوطی سے کھڑی ہو جائے، اسی طرح کی مثال ہوتی ہے نند کی، ماں اور باپ کی۔ تو وہ پہلے سے مضبوط انہوں نے اپنے رشتے کو کیا ہوتا ہے، اس لیے جو نیا آتا ہے اس کا رشتہ کچا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، یہاں پہ اسی کو سمجھداری کا جو ہے نا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ میں بھی ایک نند ہوں، میرے 3 بھائی ہیں اور ایک میری چھوٹی بہن ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے بھائی جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، اور میرے بھائی میری شادی کے بعد میرے بھائیوں کی نوکریاں لگی، وہ دبئی گئے، باہر بیرون ملک گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے مکان بنائے، پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی۔ لیکن اس سب کے دوران جب میرے بھائی بیرون ملک گئے، وہاں سے جو بھی پیسے بھیجتے تھے یا گھر کا جو بھی نظام چلانا ہوتا تھا، تو میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، لیکن بھائیوں نے سارا جو ہے نا گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری میری بہن کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی، ساریاں اس کے حوالے کر دیں۔ یعنی کہ جتنے پیسے آتے تھے اکاؤنٹ میں میری بہن نکلوا کے لاتی تھی، چھوٹی بہن نکلوا کے لاتی تھی، ابو خرچ کرتے تھے گھر کے لیے، امی کرتی تھی، اور سارا سسٹم میری بہن کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی میری بھابھی آئی، میری بہن کی شادی ہوئی، تو میری بہن کی 2 کمزوریاں تھیں۔ ایک تو میری بہن کو گھر کے کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا، دوسرا یہ کہ وہ جتنے بھی پیسے ہوتے تھے میری بہن کے پاس ہوتے تھے، اور اس سے نہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ تو میری بھابھی نے شروع میں شور مچایا اس بات کی کہ جب بھی کوئی خرچے کا ایشو ہوتا تھا تو میری بھابھی یہی کہا کرتی تھی کہ جی یہ تو چھوٹی کے پاس ہوتے ہیں، اسی سے پوچھو، اسی سے حساب لو۔ اس بات پہ میری بہن چڑ جاتی تھی کہ پہلے بھی میں گھر چلاتی تھی، اب بھی چلاتی ہوں، تو ابھی میں کون سا خود اپنی ذات پہ اتنا خرچ کری ہوں، گھر کے اخراجات میں سب کے ساتھ برابری پہ خرچ ہو رہا ہے۔ شاپنگ ویسے میری امی کے اصول اچھے ہیں کہ شاپنگ جب بھی کرنی ہے سب نے ایک جیسی، ایک جتنی کرنی ہے، جتنے میری بہن سوٹ لیتی ہے اتنی میری بھابھی لیتی ہے۔ کھانے پینے کا راشن اکٹھے آتا ہے، جتنا آتا ہے وہ سارا میری بھابھی، بہن، امی سب مل کے کھاتے ہیں، مطلب اس میں کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، جو نہ بھی کھائے اس کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے، بھلے ہی میری بھابھی کا حصہ خراب ہو جائے، وہ نہ کھائے، اسے نہ پسند ہو، لیکن اس کے حصے کی چیز رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اصول ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ پھر میری بہن کو کام کرنا نہیں پسند تھا۔ جب میری بہن کام نہیں کرتی تھی نا، اور میری بھابھی کو غصہ آتا تھا کہ یہ کام نہیں کرتی، میں کرتی ہوں، وہ میری امی پہ جتاتی تھی، تو میری امی کو بھی آلریڈی غصہ آ جاتا تھا۔ امی میری بہن کو پہلے تو ڈانٹ لگاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میری بہن نے دیکھا کہ یہ میری امی سے میری ڈانٹ پڑوا رہی ہے، تو وہاں پہ میری امی کی اور میری بہن کی اور میری بھابھی کی آپس میں انبن ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں پہ پھر میری بھابھی نے ایک سمجھداری کا کام یہ شروع کر دیا کہ اس نے میری بھابھی نے نا میری بہن سے کام کروانے ہی چھوڑ دی۔ اس نے گھر کو اپنا گھر سمجھا اور خود سارے کام کر دیتی تھی، اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے میری امی کرتی تھی۔ اور جب میری امی دیکھتی تھی کہ میری بہو اتنے دل و جان لگا کے گھر کا سارا کام کر رہی ہے اور میری بیٹی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، تو میری امی کو خود اپنی میری بہن پہ غصہ آتا تھا، الٹا ڈانٹ میری بہن کو پڑ جاتی تھی کہ تم گھر کی کوئی کام نہیں کرتی ہو اور یہ بیچاری سارا دن لگی رہتی ہے۔ یہاں پہ آ کے میری بھابھی نے میری امی کا دل جیت لیا، اور خود میں بھی شادی شدہ تھی، تو میں وہاں پہ جب بھی جاتی ہوں میرے اپنے اصول ہیں، میرے اپنے اصول یہ ہیں کہ میں جا کے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے، وہاں سے کوئی چیز لے کے نہیں آنی ہے، جو عزت سے مل جائے وہ لینی ہے، یہ میرے اپنے ذاتی اصول ہے۔ اور انہی اصولوں کی وجہ سے میری بھابھی جو ہے وہ میری بھی بہت عزت کرتی ہے۔ اسی طرح پھر میری بھابھی نے جب میری بہن کو فری ہینڈ دے دیا، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں، بلکہ جب بھی شاپنگ کرنی ہوتی تھی تو میری بھابھی خود کہتی ہی نہیں تھی کہ میرے کپڑے ہیں نہیں ہیں، میں نے لینے ہیں یا نہیں لینے، خود بخود میری امی کہتی تھی کہ دیکھو اس کے کپڑوں کی حالت، اس نے یہ خریدنا ہے، اس کو یہ لے کے دینا ہے۔ خود ہی میری امی جب کہہ دیتی تھی تو پھر میری بھابھی جو ہے زیادہ خوش ہوتی تھی کہ ان کو میرا احساس ہے
میرے بھائی بھی پھر سامنے نہیں آتے تھے، میری امی خود ہی جا کے میری بھابھی کو ساتھ لے کے جانا، میری بھابھی کو اس کی مرضی کی شاپنگ کروانا، اسی طرح میری بہن اپنی مرضی کی شاپنگ کرتی تھی۔ تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی قربانیاں دیں گی تو اس کے بعد سارا گھر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ آپ شروع سے ہی اپنا ہاتھ کھینچیں گی، شروع سے ہی آپ جو ہے نا یہ چاہیں گی کہ یہ یہاں پہ نہ ہوتی، میں ہوتی، مجھے سب کچھ مل جائے، تو اس طرح آپ کو وہ نہیں دینے والی۔ کوئی بھی کام ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کو پیار سے کریں گی تو سکون سے رہیں گی۔ اور نند ایسا رشتہ ہے کہ جس نے وہاں پہ ساری عمر نہیں رہنا، اس نے وہاں سے چلے جانا ہے کہ آپ کو اس کی بادشاہت مل جانی ہے۔ دیورانیاں جٹھانیوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے مستقل ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اس جائیداد میں سے حصہ لیتی ہیں، لیکن نندیں جائیداد میں سے حصہ نہیں مانگتی، انہیں چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جہیز میں کچھ مل گیا یا بھائی بھابھی نے کوئی کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی کو آپ اپنی کو بھی پرسکون بنائیں اور اس کی کو بھی پرسکون بنائیں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ خود ضد کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے وہاں گزارا کرنا ہے، جو جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ آپ کو آپ کی پاکٹ منی ملے، آپ اپنی پاکٹ منی میں اپنا گزارا کریں۔ اپنی پاکٹ منی بھی اپنے شوہر سے کہیں کہ میری پاکٹ منی مجھے سب کے سامنے دی جائے، مجھے الگ نہ دی جائے، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ مجھے یہ ملی ہے، میرے اخراجات کے لیے ملی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر صاحب شاپنگ کے لیے الگ دیں، بہن کو الگ دیں، بیوی کو الگ دیں، یہ مردوں کے اصول ہوتے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کو خود سمجھائیں کہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ جائیں جیسا مرضی رکھیں، میرے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے، مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے۔ وہ اگر آپ کو وہ نہیں دیتے تو یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سکون سے رہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔ گھر میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں نا وہ نہیں بدلیں گے، آپ کو سب کو بدلنا ہے، اور آپ نے اگر سب کو بدلنا چاہتی ہیں نا آپ، تو آپ پیار سے اور اخلاق سے بدلیں، کیونکہ پیار اور اخلاق سے زیادہ آسان طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جب آپ کوئی بھی چیز اپنے کھانے کے لیے منگوائیں، اپنے بچوں کے لیے منگوائیں، ساتھ میں ہی اپنی نند کے لیے بھی منگوائیں۔ آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ کو بھی یہ چیز میں آپ کے لیے بھی منگوا رہی ہوں، آپ اس میں سے کون سی چیز لینا چاہو گی، آپ یہی منگوانا چاہتی ہوں یا کچھ اور منگوانا چاہتی ہوں۔ اس طرح کر کے وہ آپ سے انسیکیور نہیں ہوگی، اور لے تو اس نے آلریڈی ہر چیز لینی ہے، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی بہن ہے، اسے سب کچھ ملنا ہے، سب کچھ اسے دیا بھی جائے گا۔ تو اس سب کے بیچ میں آپ خود کو لان تان لیں، یا آپ اپنی طرف سے کیوں دوسروں کا دل برا کریں؟ تو اس لیے بہتر ہے آپ اپنی نند کو دوست بنائیں۔ نند کو دوست بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کوئی کام نہ بتائیں کہ آپ گھر کے یہ کام کرو، میں نے یہ کیا ہے تو تم یہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، نہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ وہاں پہ گئی ہیں نا، وہ وہاں پہ چند دنوں کی مہمان ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ جب آپ خود اس سے برابری پہ سارے کام کروائیں گی اور اس کے ساتھ آپ مکمل ضد بازی رکھیں گی، تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ضد کرے گی۔ آپ اپنا گھر سمجھ کے سارا کچھ اپنی کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے شوہر کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے گھر کا حصہ ہے اور اس نے یہاں سے جانا ہے، یعنی کہ بہن نے تو چلے جانا ہے اور بیوی نے یہیں پہ رہنا ہے، اور اس نے گھر کو مکمل طور پہ قبول کر لیا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو کھلے دل سے اپنی نند کے سامنے کہیں کہ ہاں یہ چیز اسے دے دیں گے، اس کی ہو جائے۔ مطلب اگر آپ کی شاپنگ میں بھی کوئی چیزیں آتی ہیں تو آپ خود پہلے نہ رکھیں، بلکہ آپ نند کے سامنے رکھیں کہ یہ لوگے تم اٹھا لو۔ دیکھیں، ایک بندے کی آنکھ میں سے نا اس بھوک کو ختم کریں کہ میں یہاں سے تمہارے لیے تم سے کچھ چھیننے آئی ہوں۔ جب تک آپ اس کی اندر سے اس ہوس کو ختم نہیں کریں گی نا کہ میں یہاں سے آپ کا حصہ چھیننے نہیں آئی ہوں بلکہ میں آپ کو دینے آئی ہوں، تب تک وہ آپ کی دوست نہیں بنے گی۔ تو آپ جب اسے اپنی دوست بنائیں گی نا، یہ چیز اسے فیل کرائیں گی کہ میں یہاں سے آپ کا کچھ بھی چھیننے نہیں آئی ہوں، آپ کو دینے آئی ہوں۔ دے تو آپ کے شوہر نے ویسے ہی، آپ چاہے لڑیں مریں، اس کی بہن ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، آپ کی ساس نے اسے دینا ہی دینا ہے، اس گھر کا حصہ ہے، ان کی بیٹی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران آپ اپنا دل کیوں چھوٹا کرتی ہیں؟ آپ کیوں کنجوسی کریں؟ آپ کنجوسی کر کے خود کو برا ثابت کریں گی، اور ایک بار جو بندہ سامنے کنجوس یا برا ثابت ہو جائے نا، وہ چاہے ساری زندگی لاکھ اچھا کرتا رہے، وہ اس کے سامنے اچھا نہیں ثابت ہو سکتا۔ تو یہاں پہ میری بھابھی نے اسی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ آج میری بھابھی اتنی پرسکون ہے، اتنی سکون سے ہے، کیونکہ ہم نندیں اس کی بات کسی کو بھی نہیں کرنے دیتی، کوئی ہمارے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ آج میری بھابھی کی ایک بیٹی ہے، اس کو اور اولاد نہیں ہو رہی، ہم اپنے بھائی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہی۔ میرے بھائی کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے، لیکن میں اسے نہیں اجازت ہم لوگ دے رہے، ہم بہنوں کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرا، اور ہماری بھابھی اتنی خوش ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نندوں کو دوست بنایا اور اپنی زندگی کو جنت بنایا۔ اس طرح اب جب میری بھابھی کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ سب جو ہے اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے وہ ٹھیک ہو جائے جلدی سے۔ ہم خود اسے دوائیوں کے لیے
اس ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، ہم لوگ خود اپنے بھائی کے آگے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اسے فلاں کو چیک کرانا ہے، اس کا یہاں سے علاج کروانا ہے، مہنگے سے مہنگا کروانا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی بھابھی کو دبئی بھی بھیجا تھا، صرف اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کے بڑے پن کی وجہ سے، اس کے دل کے بڑے پن کی وجہ سے۔ حالانکہ کمائی تو میرے بھائی کی تھی، بھائی بھی تو ہماری نہیں کما رہی تھی نا، ہمارے بھائی کی کمائی تھی، لیکن اس نے اپنا بڑا پن دکھایا، اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جب بھی میرے بھائی چھٹی گھر آتے ہیں تو وہ کسی سامان کو خود ہاتھ نہیں لگاتی ہے، وہ اپنا بڑا دل دکھاتی ہے، کہتی ہے یہ میری نندیں سامان کھولیں گی، وہ سامان نکالے گی، اور ہم لوگ وہاں پہ ہو جاتی ہیں شرمندہ کہ یہ دیکھو اس کے شوہر کی ہے اور یہ ہمیں اتنا بڑا پن دکھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی آمدن، ان کے بھائی کا سامان ہے، یہ لوگ کھولیں۔ جب ہم لوگ سامان کھول دیے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ جتنا ہمارا سامان ہوتا ہے میرے بھائی اس سے اس کا کم ہی لاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنا اٹھا کے اسے دے دیتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اپنے دل کو تھوڑا بڑا رکھیں، آپ دیکھیں آپ کے قدموں میں ساری دنیا ہوگی۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا میسج، اور اگلی دفعہ جو ہے میں آپ کو شادی شدہ نند کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔